नज़ीन नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल, जन्नत के नौजवानों के सरदार, शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अजीम फर्जंद इमाम आली मकाम सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। नज़ीन आपकी पैदाइश से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी झोली में आ गिरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करें, ख्वाब मुबारक है। बहुत जल्द मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ बेटे की पैदाइश होगी, जिसकी परवरिश आपके ज़िम्मे होगी। चुनांचे इस ख्वाब के कुछ अरसा बाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पैदा हुए और यूं जन्नत के शहजादों हसन और हुसैन की खूबसूरत जोड़ी मुकम्मल हो गई। नाज़रीन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पैदाइश की खबर मिलते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बरकत के लिए अपनी ज़बान मुबारक नौमौलूद के मुंह में डाली और अपने हाथों से शहद चटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही। ये खुशकिस्मत शहजादा जिसके वजूद में सबसे पहले मुबारक लाभ पहुंची और कानों में आला व बाला आवाज गूंजी, उनका नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा और उनके लिए दुआ फरमाई। नाज़रीन, एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन के नामों को हिजाब में रखा, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुनियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सिब्ते रसूल और रेहानतुर रसूल है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा माजिदा अपनी सबसे छोटी और लाडली लख्ते जिगर खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अकीका करने और सर के बालों के बराबर चांदी खैरात करने की तलकीन फरमाई। 7वें दिन 2 मेंढे ज़बह करके अकीका फरमाया गया और एक रिवायत के मुताबिक उसी रोज़ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खतना भी फरमाया गया। नज़ीन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने नाम की मानिंद निहायत ही हसीन व जमील थे। शक्ल सूरत में कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे। आपके वालिद सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सीना से लेकर सर मुबारक तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे और सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कदमों से लेकर सीना तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की अक्कासी करते थे। नाज़रीन, एक मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के बारे में इरशाद फरमाया कि ये दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाया, छोटा बच्चा कहाँ है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां दाढ़ी मुबारक में दाखिल कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुंह खोलकर बोसा लिया, फिर फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करे। नाज़रीन, एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन शहजादों से बेहद मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को गोद में उठाते, कांधे पर बिठाते और कभी होंठों पर बोसा देते और रुखसार चूमते। एक मर्तबा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अहले बैत में आप किस को सबसे ज़्यादा महबूब रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को और औलाद की औलाद में
سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو۔ ناظرین، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدہ پر حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو لپیٹ رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھا دی تو دو خوبصورت بچے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پہلوؤں سے لگے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے دوست علی کے بیٹے ہیں۔ جو ان سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رونے کی آواز پڑی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا لیا، پیار کیا اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے گھر سے باہر نہ نکلے۔ ناظرین، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ جب تک اپنے نانا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے چین نہ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوتے وہ فوراً آپ کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ ناظرین، ایک جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھی گرتے پڑتے مسجد میں آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو محبت غالب آ گئی، فوراً ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا۔ ناظرین، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں لے گئے اور ان کو الگ بٹھا کر نماز پڑھنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نانا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک وہ پشت مبارک سے اتر نہ گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، مگر جب تک حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیحدہ نہ ہوئے تو ایک ہاتھ کے ساتھ انہیں پکڑے رکھا تاکہ گر نہ جائیں، اور اسی طرح ان کو پکڑے ہوئے قیام و رکوع فرماتے رہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر سواری کرا رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے کہا، سواری کتنی اعلیٰ ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار بھی تو کتنا اعلیٰ ہے۔ ناظرین، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی لڑکوں کو کشتی میں پچھاڑتے دیکھا تو فرمایا، یہ بہادر ہے اور بہادر ہی کا بیٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، حسن شاباش، جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں، آپ حسن کو ہی کیوں شاباشیاں دے رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ شاباش حسین، جلدی کرو۔ ناظرین، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی ذہانت اور حکمت کے بہت سے دلچسپ واقعات روایات میں ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم نماز سے پہلے مسجد میں کھیل رہے تھے کہ ایک بوڑھا اعرابی آیا اور وضو کرنے بیٹھ گیا، اور وہ ابھی وضو کرنے کے مسنون طریقے سے واقف نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ وہ بیچارہ غلط وضو کر رہا ہے، کبھی پاؤں پہ پانی ڈالتا ہے، کبھی چہرے پر چھینٹے مارتا ہے،
تو انہوں نے اس کا مذاق اڑانے کے بجائے یہ کیا کہ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، لو بھائی، میں وضو کرنے لگا ہوں، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر وضو شروع کیا اور جان بوجھ کر وہی غلطی کر دی جو بوڑھا اعرابی کر رہا تھا۔ دوسرے بھائی نے روکا اور آگاہ کیا کہ یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے۔ محترم ابا جان اسی طریقے سے وضو فرماتے ہیں۔ بوڑھے نے دیکھ کر اپنی غلطی کا ازالہ کر لیا اور درست طریقے سے اپنا وضو مکمل کر لیا، اور اس کو یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ بچے مجھے تعلیم دے رہے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک مجلس میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ واعظ فرما رہے تھے، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن تھا، عمر مبارک 8-9 سال کے قریب تھی۔ ایک سائل نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ تو بتائیے کہ ازروِ شریعت سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد ماجد کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اگر بے ادبی نہ ہو اور آپ اجازت دیں تو اس کا جواب میں دے دوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کو فرمایا کہ میرے نانا جان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہی شخص سب سے بڑھ کر دانا ہے جو اپنی زبان قابو میں رکھے اور سوائے ذکر الہی اور اچھی بات کے اس کو استعمال نہ کرے۔ سبحان اللہ! آپ کے اس مدلل اور دانش مندانہ جواب سے سائل اور حاضرین مجلس بہت حیران ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سبط رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گلے سے لگا کر منہ چوم لیا۔ ناظرین، بچپن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاد والی آیات پر جنگ کے طریقے اور گر پوچھتے، اور صرف زبانی نہیں، عملی تربیت کی درخواست بھی کرتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مشقیں کراتے، حتیٰ کہ اس فن میں کامل ہو گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کھیل عام طور پر سپاہیانہ اور مجاہدانہ ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غلیل سے بھی نشانہ لگایا کرتے تھے، اور اسی مشغلے نے ذرا بڑے ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر اندازی کا ماہر بنا دیا تھا۔ ناظرین، یہ بھی روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کی ایک تلوار بنائی ہوئی تھی جس سے تیغ زنی کی مشق کیا کرتے تھے، اور حق تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہی وہ مشاغل تھے جنہیں اختیار کرنے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہو کر مجاہد اعظم بنے۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر بارگاہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین نے عرض کیا، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت کا نام بتا کر اس کی مٹی بھی پیش کی۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر
بالکل پاک صاف کر دے۔ ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ اسی طرح کی اسلامی تاریخ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔